बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। सामीन नाज़रीन, ज़र न्यूज़ के चैनल से आपका मेज़बान हम्माद अली हैदरी। खुलासतुल कुरान खूबसूरत सिलसिला जारी व सारी है और आज पारा नंबर 28 का खुलासा और उसके चंद अहम मज़ामीन पेश खिदमत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पढ़ने की, समझने की और उसके बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन कराम, कुरान करीम का एजाज़ यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में चंद उसूल बयान कर दिए हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पूरे के पूरे को अगर आप तकसीम करते हैं तो अल्लाह ने डोज़ एंड डोंट्स के अंदर कुरान करीम को तकसीम कर दिया है। हमने करना क्या है और क्या नहीं करना, किस चीज़ का हुक्म दिया है, अमर और नहीं, इन दोनों चीज़ों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। और कुछ ज़रूरी मसाइल हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फरमाया है। पारा नंबर 28 का आगाज़ भी इसी तरह की एक चीज़ से हो रहा है। पारा नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िहार के हवाले से एक ज़रूरी चीज़ का ज़िक्र फरमाया है। एक सहाबिया हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करती हैं, ए अल्लाह के रसूल, मुझे ज़िहार के बारे में बताइए। ज़िहार उस चीज़ को कहते हैं, ज़िहार की तारीफ़ यह है कि अगर एक शख्स या एक मर्द अपनी बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से को अपने किसी महरम के जिस्म के हिस्से के साथ तशबीह देता है, इसको ज़िहार कहते हैं। मसलन कोई शख्स अपनी ज़ौजा के, अपनी बीवी के पुश्त को या जिस्म के किसी हिस्से को कहे कि ये हिस्सा तुम्हारा मेरी माँ की तरह है, या बहन या किसी महरम रिश्ते की तरह कहे, तो अब इसका हुक्म क्या होगा कि वो जो उसकी बीवी है वो उस महरम रिश्ते की तरह इस पर वही हुक्म लगेगा। इसके लिए हराम कर दी गई है, निकाह ख़त्म हो गया है, या मामला क्या है। हज़रत खौला के शोहर ने इसी तरह की एक बात की और हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछने के बारे में जब आई, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इस जानिब से अभी तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मुझे कोई हुक्म नहीं दिया गया है। उस पर कुरान करीम की आयात ये नाजिल हुई हैं और बताया गया है कि ज़िहार ये एक बुरा अमल है, ये अमल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ज़िहार कर बैठे तो फिर उसका हुक्म क्या है। यानी अगर कोई इस अमल के अंदर पड़ जाता है या ऐसा बोल दे तो बीवी हमेशा के लिए हराम नहीं होती, निकाह ख़त्म नहीं होता, रिश्ता टूटता नहीं, लेकिन गुनाह का काम ज़रूर है। उस पर फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कफ़ारा, जो सदका के तौर पे एक कफ़ारा, और कफ़ारे का मकसद भी उसको कॉन्शियस करना है कि वो, यानी उसको वार्न करना है कि दोबारा वो ऐसा अमल ना करे। उसके लिए फिर फरमाया, पहली चीज़ तो ये है, या तो आप एक ग़ुलाम आज़ाद कर दें, उस चीज़ का जिक्र है। अगर ग़ुलाम नहीं है, फिर फरमाया कि 60 लगातार मुसलसल बग़ैर एक दिन का रोज़ा छोड़े, 60 दिन के मुसलसल रोज़े रखें। ये मर्द के लिए हैं, ख़ातून के लिए नहीं है। यानी जो कफ़ारा है, चूँकि मर्द की जानिब से ये काम किया गया, तो जो कफ़ारा है वो भी मर्द ही अदा करेगा। तो अगर ग़ुलाम नहीं है तो फिर 60 दिन के लगातार रोज़े रखने हैं। अगर रोज़े रखने की इस्तिताअत नहीं है तो फिर फरमाया कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। ये ज़िहार और ज़िहार का कफ़ारा, यहाँ सबसे पहले एक ये चीज़ बयान फरमाई गई। फिर उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों के साथ है, उस चीज़ के बारे में बताया गया। और वो चीज़ ये है, यहूद व नसारा जब मुसलमानों को देखते तो मुसलमानों को देखकर आपस में एक दूसरे के कान के अंदर सरगोशी किया करते थे। यानी जब वहाँ से देखते कोई मुसलमान आ रहा है तो आपस में एक दूसरे के कान के अंदर बात करते, ताकि मुसलमानों को पता ना चले क्या काम कर रहे हैं। उन्हीं की देखा देखी एक तो मुसलमान जब उस चीज़ को देखते तो वो अपने दिल में तंगी महसूस करते कि शायद हमारे बारे में कोई बात कर रहे हैं, शायद हमारी किसी ऐसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे लिए तकलीफ देह है, या शायद हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, कोई जाल बुन रहे हैं। उन्हीं की देखा देखी जब मुनाफिकीन ने ये देखा कि मुसलमानों को इस अमल से तकलीफ होती है तो उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, एक बुरी चीज़। और फिर उसको मुनाफिकीन वो जो मुसलमानों के साथ होते तो कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं,
اور جب کفار کے پاس جاتے تو قرآن کہتا ہے، وہ کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی وہ دل سے کچھ اور ہوتے، زبان سے کچھ اور ہوتے۔ منافقین نے اس چیز کو بھی کر لیا اور انہوں نے بھی یہی عمل کرنا شروع کیا۔ جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کان میں بات چیت۔ اللہ رب العالمین نے اس پہ ارشاد یہ فرمایا، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے گروہ مسلمان، اے میرے نبی، آپ اپنے غلاموں کو بتا دیجئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ بات کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے کان کے اندر، اللہ رب العالمین ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ تو کان میں بات کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے خیالوں سے بھی آگاہ ہے اور اللہ واقف ہے کہ یہ سوچ کیا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اچھی طرح خوب واقف ہے ان کی اس بات سے، ان کے عمل سے، ان کی سوچ، ان کی فکر سے، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنی جانب سے بہترین جواب دے گا۔ اللہ ان کی خبر رکھ رہا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ مسلمانوں کو بتائیے کہ وہ اس پہ پریشان نہ ہوا کرے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اس چیز کا ذکر اور پھر مجلس کے آداب کے بارے میں یہ بتایا کہ اے میرے رسول، آپ مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ مجلس کے آداب کے اندر یہ ہے کہ یعنی بہت سے آداب بیان کیے گئے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں کہیں بھی، گھر میں، فیملی میں، خاندان میں، کسی بھی جگہ کے اوپر، تو وہاں پر دو لوگ کان کے اندر بات نہ کریں، بلکہ جب بھی کوئی بات کی جائے تو وہ لاؤڈلی بات کی جائے، اونچی آواز میں بات کی جائے، تاکہ کسی کو کوئی ایسی چیز محسوس نہ ہو یا دل کے اندر کوئی تنگی جو فطری طور پر ایک ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے ہمیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی بس جوڑ اور توڑ میں لگے رہتے ہیں، بس پلس اور مائنس، نفی اور جمع کے اندر لگے رہتے ہیں، اپنی جانب سے یوں کریں گے یوں ہو جائے گا، یہ کریں گے یہ رزلٹ نکلے گا، یہ کریں گے وہ ہوگا، لیکن جب عین وقت آتا ہے تو اللہ کی جانب سے کیا مقرر ہوتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے وہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس چیز پہ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ رب العالمین کی ذات پہ یقین اور توکل رکھیں کہ جو سازشی اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پریشان ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا معوذتین پڑھ لو، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے فرمایا کہ تم دعا کرو، یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو کہ اگر کوئی ایسا کچھ کر بھی رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی پناہ کے اندر آ جاؤ، پھر اللہ جانے وہ بندہ جانے اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ فرمائے گا۔ اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ضروری چیز یہ بھی تھی، مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر جب حاضر ہوتے، بعض ضروری مسائل کے اندر تو کبھی کبھار دیر ہو جایا کرتی۔ منافقین نے جب اس عمل کو دیکھا تو وہ جان بوجھ کر غیر ضروری سوالات کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہتے تاکہ مسلمانوں کو وقت نہ ملے دین سیکھنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے کا۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم یہ دیا کہ اگر کوئی میرے رسول سے تنہائی میں بات کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ صدقہ دے، اور صدقہ دینا یہ واجب قرار دے دیا گیا کہ رسول اللہ سے تنہائی کے وقت ملنے کے لیے پہلے صدقہ دیا جائے گا۔ یہ اس چیز کا حکم بعد میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے جب غریب لوگ اور مسکین اور آپ نے جب مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھا کہ وہ صدقہ نہیں کر سکتے، اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں دے سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے پہلے، تو اللہ رب العالمین کی جانب جب آپ نے دعا کی اور آپ کی خواہش تھی تو اللہ رب العالمین نے اس وجوب کے جو حکم تھا اس کو اٹھا لیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے وقت صدقہ دینا ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو امت کے اوپر مہربانیاں ہیں، رسول اللہ کی امت پہ جو شفقتیں ہیں اور جو کرم نوازیاں ہیں، یہ کوئی پہلی تو نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ آپ علی المرتضیٰ کی شان اور عظمت اور آپ کی اس پورے گھرانے کی شان کیا شان ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں وہ عزت اور مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے دلوں کے اندر خوشی ہوتی ہے، چہروں پہ نور آتا ہے، روح میں تازگی آتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد بنو نذیر جو قبیلہ تھا، بنو نذیر بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، اردو میں آئیں گے تو بنو نذیر کہیں گے، اس قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تو آپ نے جو یہود و نصارہ کا وہ قبیلہ تھا، آپ نے ان سے معاہدہ فرمایا، ایگریمنٹ کیا آپ نے۔ وہ ایگریمنٹ ڈیفینس ایگریمنٹ تھا کہ مدینہ منورہ پہ اگر کوئی بھی حملہ کرے گا باہر سے کوئی آدمی تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ان کو جواب دیں گے، تاکہ ہماری سالمیت کو کوئی ایسا خطرہ نہ ہو۔ منافقین نے پہلے تو اس بات کو، یہود و نصارہ نے، بنو نذیر نے پہلے تو اس بات کو مان لیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایگریمنٹ کو ریٹن طریقے پہ گئے کہ اس کو لکھ لیا جائے اور باہمی بات چیت کر کے اس کو فائنل کر لیا جائے، وہاں پہ منافقین کی اور یہودیوں کی سازش یہ تھی کہ جس پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر یہ سارا معاہدہ طے پانا تھا، وہاں سے رسول اللہ پر حملہ کرنا اور ایک بڑی چٹان نیچے گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو اس سے آگاہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جلدی سے تشریف لے گئے۔ تو اس پہ سیلف ڈیفینس، اپنی جان کی حفاظت کرنا، اس کا بھی ذکر فرمایا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، تم جتنے مرضی اچھے بن جاؤ، جتنے مرضی ہیں ان کے لیے جو کچھ مرضی کر رہے ہو، قرآن کا اصول یہ ہے، رب نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے ہیں، اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بنو نذیر تھے ان کو آپ نے ایک مخصوص مدت تک کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ اس وقت تک بھی جب وہ نہیں نکلے، رسول اللہ نے پھر ان سے جو ہے وہ محاصرہ کرنے کا حکم دیا اور وہ وہاں سے جلا وطن کر دی گئے، چونکہ انہوں نے ایگریمنٹ بھی توڑا تھا، ایگریمنٹ کی خلاف ورزی بھی کی تھی، پھر اس کے بعد مخصوص مدت تک گئے بھی نہیں تھے، اور جو مکہ کے غیر مسلم تھے، کفار تھے، وہ ان کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو تکلیف دے دیتے، ایک مخصوص جو باؤنڈری ہے وہاں سے ان کو الگ کر دیا گیا۔ اور پھر مال فے کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے مال فے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، اور آپ کو اس کی تقسیم کا بتایا گیا کہ یہ کیسے تقسیم ہوگا۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا حق ہے۔ تیسرے نمبر پر جو یتیم لوگ ہیں ان کا حق بیان کیا گیا۔ پھر چوتھے نمبر پر مساکین کا، اور پھر جو مسافر ہیں ان کا حق بیان کیا گیا ہے کہ مال فے میں ان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت ضروری چیز، حضرت ابو طلحہ انصاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اور پیارے صحابی ہیں، ان کا ذکر فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے چند مہمان ان کے گھر جب بھیجے گئے تو انہوں نے ان لوگوں کی مہمان نوازی اس طریقے سے کی کہ ان کے سامنے جب کھانا رکھا تو کھانا اتنا ہی تھا، یا اہل خانہ خود اس کو تناول کرتے یا مہمان کھا لیتے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کی کس انداز سے تربیت فرمائی ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، اسے ایثار اور قربانی کی، اور اس سے بڑھ کے اور کیا مثال ہوگی۔ اپنے بچے بھی ہے گھر میں، بیوی بھی ہے، اپنی ذات بھی ہے، یا اہل خانہ کھا سکتے ہیں وہ کھانا، یا مہمان کھا سکتے ہیں۔ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور دسترخوان پر کھانا لگا کے انہیں کہا کہ آپ شروع کریں۔ اس وقت تو یہ روشنیاں اور لائٹس نہیں ہوتی تھیں، چراغ جلا کے رکھا کرتے تھے، انہوں نے اس چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا اور ہاتھ ہلکا پھلکا آپ ہلاتے رہے۔ مہمانوں نے یہ سمجھا کہ اہل خانہ بھی اور حضرت ابو طلحہ انصاری آپ بھی کھانے میں شریک ہیں، لیکن یہ اللہ کا معاملہ تھا اور ابو طلحہ انصاری کا معاملہ تھا، اور تو کسی کو خبر نہیں تھی۔ اور مہمانوں نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد چلے گئے۔ صبح اللہ کے رسول نے خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی، ابو طلحہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تیرا اور تیرے رب کا معاملہ تھا۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے تمہاری اس ادا کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ ایثار اور قربانی ہے، وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کا خاصہ اور شیوا ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، دوسروں کو پرائرٹی دیا کرتے تھے۔ یہ مسلمان ہیں اور مسلمانیت کا خاصہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الممتحنہ آتی ہے، اس کے اندر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ سے خواتین آتی تھیں
ان سے آپ وسلم جو معاہدہ کرتے، ان سے جو بیعت لیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اس چیز کا سارا ذکر ہے۔ اور یہاں پہ ایک ضروری چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین سے بیعت کے وقت کبھی بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ زبانی کلامی مجلس کے اندر خواتین کو بیعت فرمایا کرتے۔ بہت ضروری پیغام ہے، اگر سمجھیں تو حضرت عائشہ کی یہ روایت بہت بڑا پیغام دے رہی ہے۔ چاہے کتنا بڑا، رسول اللہ سے بڑا پیر تو کائنات میں کوئی نہیں، امام الانبیاء ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیعت نہیں فرمایا کرتے، بلکہ زبانی کلامی آپ بیعت فرمایا کرتے تھے۔ پھر آخر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 چیزوں کا ذکر ہے سورہ صف کے اندر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ تشریف لا کر اپنی رسالت کا اظہار آپ نے کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، آپ نے ان کی اور ان کو جو کتاب دی گئی اس کی آپ نے تصدیق فرمائی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی گئی ہے، اس چیز کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادات کو، روزے، زکوٰۃ، صدقات اور دیگر جتنے معاملات ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین عالم اسلام میں یا اللہ مسلمانوں کی خیر فرما، الہ العالمین ہماری تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی اپنی جانب سے اللہ غیب سے مدد فرما، الہ العالمین عالم اسلام میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اللہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین مسلمانوں کو امت واحدہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں بھی ایثار و قربانی دوسروں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے دینے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔